जिद ताने ताने नॉवेल किस नंबर 35। फैक्ट्री में शहरयार को देखकर बिलावल को खुद अछू लग गया था, जबकि शहरयार फैक्ट्री को देखकर शदीद मदमजा हुआ था। वही पुराने जमाने की कच कच और वही धूल मिट्टी से अटी हुई फैक्ट्री। अगर अरुष उसे ताने न मारती तो वो 1 मिनट के लिए भी उस जगह पर ना आता। उसने गहरा सांस भरा और अंदर दाखिल हो गया। लोग शहरयार खान को पहली बार वहां देखकर दंग थे। दंग तो खैर वो खुद भी था। ये तो उसका दिल जानता था कि कितनी मुश्किल से उसने खुद को उस जगह रोक रखा था, वरना कितनी बार दिल किया था कि भाग जाए, कहीं निकल जाए। उसके दोस्तों की कॉल्स आ रही थी। जिनकी तरफ से कान बंद करके उसने फैक्ट्री के इंटीरियर पर ही सबसे पहले जब ध्यान देना शुरू किया तो फिर उसका दिल लगने लगा और वो मशगूल हो गया। बिलावल काफ़ी खुश था उसे दिलचस्पी लेते देख। टाइम ख़त्म हो गया तो बिलावल ही उसके पास आया। शेरयार चले, वो बोला जबकि उसने सर उठाकर देखा। हो गया टाइम खत्म? वो वीरानगी से पूछने लगा। बिलावल हंस दिया। हाँ हो गया खत्म, वो कहकर अंदर आ गया। अच्छा, उसने फाइलों को वहीं फेंका और वो उठ गया। बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। बिलावल ने उसका शाना थपथपाया और मुझे लगा कि मैं दोबारा यूनिवर्सिटी पहुंच गया हूँ, जो थोड़ी बहुत कभी पढ़ाई कर ही लेता था। एनीवेज, इतनी मोहब्बत भरी लुक्स ना मारे मुझे। जिसे मारनी चाहिए वो सिर्फ ताने देती है। वो बोला तो बिलावल ने उसकी जानिब देखा। तुम्हें मोहब्बत हो गई है। गाड़ी में सवार होते बिलावल की बात पर एकदम उसका हाथ स्टीयरिंग को घूमते रुका था। वो बिलावल को देखने लगा। औरत हसीन हो, ज़हीन हो और शरारती हो, हथे ना चढ़े और थोड़ी सी पागल भी हो तो उसे मोहब्बत नहीं इश्क हो सकता है, जो मुझे होने लगा है। वो बिला जबकि बिलावल हैरानगी से अपने भाई को देखने लगा और शेरियार संजीदगी से ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। तुम सच कह रहे हो? फैक्ट्री में नजर ना आता अगर ये झूठ होता, वो बोला। बिलावल सर हिला गया। हमारे बाप ने हमारी माँ से मोहब्बत नहीं की, अपनी बेटियों से नहीं की, और मुझे यकीन है अपनी माँ से भी नहीं की होगी। मैंने गुल से नहीं की क्योंकि वो मुझे औलाद नहीं दे सकी, लेकिन नवाबजादे शहरयार खान गाड़ गाड़ का पानी पीकर मोहब्बत कर बैठे। स्ट्रेंज, बिलावल हंसा। स्ट्रेंज, वो खुद भी हंसा। वैसे गुल खानम को अगर हॉस्पिटल ले जाया जाए तो मसला भी समझ आएगा। जरूरी नहीं बाप ने जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है। शरिया ने गाड़ी का रुख मोड़ते कहा। जो होता नहीं वो करने का क्या फायदा। खैर, मर्जी है, मैं हमदर्द नहीं हूँ किसी का, इतनी बात तय है। वो शाने उचका गया। ये तुम क्यों नहीं बाप बन सके अब तक? बिलावल हंसा। शहरयार माथे पर तेवरी डाले उसे देखने लगा। शायद हवेली में लाने से पहले यही कहा था ना तुमने? उसने तंज मारा। शहरयार लब दबा गया। उसने ड्राइविंग तेज कर ली। ये तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें छूने भी नहीं देती। अरे जा यार, क्या मोहब्बत वोहब्बत का डंका पेट रखा है। मोहब्बत करने वाली औरत मनमानी करती है और तेरे साथ वो ही हो रहा है। वो हंसा गया और शहरयार लब नीचे ड्राइविंग करता रहा। बिलावल के ताने बड़ी जोर से लगे थे। वो सख्ती से स्टीयरिंग जकड़ी गाड़ी को एकदम हवेली के आगे रोक गया और बिलावल से पहले बाहर निकल गया। अंदर आते अकबर खान को तो वो कोई शहजादा ही लगा था, जो अरसे बाद जंग पर निकला हो और कामयाब लौटा हो। वो कुछ बोलते कि वो मुंह बनाए सीधा जनान खाने में चला गया। कैसी नापाक औलाद है। बूढ़ा बाप दरवाजे पे बैठा है, खुद बीवी के पहलू में सोने के लिए अंदर घुस गया। गुस्से में तुम्हारा शेरयार बाबा आज जान चढ़ा देगा। बिलावल का कहका बुलंद हुआ। क्या मतलब? अकबर खान समझे नहीं। अब ये बातें तो तुम हमसे बेहतर जानते हो बाबा, वो कह के बैठ गया। ये तुमने गुस्साया है उसे। अकबर खान को बुरा लगा। मैंने तो सिर्फ पूछा था, बड़े फख्र से बोला था। तो औलाद कर क्यों नहीं सका अब तक? बिलावल खान सुकून से बोला। अकबर खान ने पास पड़ा तकिया ही उसे देकर मारा, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन नहीं था। बिलावल कैच करता हंसने लगा। जहर लग रहे हो तुम। बिलावल खाना, दफा हो जाओ अपनी शक्ल लेकर। वो बोले, फिर से हुक्का पीने लगे, जबकि बिलावल भी हंसता हुआ अंदर चला गया। ना ही वो खाने पे आया और ना ही उसके बाद कमरे से निकला, जबकि बीजान उसे देखना चाह रही थी। वो सब रात के खाने से फारिग हुए
تو بریرہ نے عروش کی جانب دیکھا۔ وہ لاپرواہی سے برتن اٹھا رہی تھی۔ آخر کیا مقصد لے کے آئی ہو تم حویلی میں؟ وہ کڑک لہجے میں بولی۔ شہریار خان فیکٹری جانے لگا تھا۔ بی جان کے چہرے پہ مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ آخر ہو کیا رہا تھا حویلی میں؟ آپ کی شادی کی تمنا لے کر آئی ہوں، فی الحال تو پھپھو جا۔ عروش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بریرہ ہمنک رہ گئی اور زبان پہ ایسے تالے ڈلے کہ آگے کچھ بول نہیں سکی۔ بی جان پریوش اور گلبی عروش کو حیرانگی سے دیکھنے لگی تھی۔ پریوش تو کھل کر ہنسی آئی۔ لیکن اکا جان تو بوڑھی ہو گئی ہے نا بی جان، وہ ماں کے کان میں بولی۔ چپ ہو جو پریوش، بھلا شرارت کرنے کا وقت ہے بھی، وہ ٹوکتی ہوئی بولی، جبکہ وہ کھی کر رہی تھی۔ بی جان کو بھی اس کے مزے لینے پر ہنسی آ گئی تھی۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ سب کمروں میں چلے گئے، جبکہ عروش شہریار کے کمرے کو دیکھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی، جہاں وہ اس کے کمرے کے علاوہ رہتی تھی۔ لیکن اس کمرے میں بڑا سارا تالا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ یقیناً اسی نے لگایا تھا۔ وہ غصے سے بل کھا گئی۔ دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ یوں دیکھتے دیکھتے تمام ایکسٹرا کمرے بند تھے اور لاؤنج میں وہ سو نہیں سکتی تھی۔ یہاں ملازموں کی آن جان لگی رہتی تھی۔ بالآخر اسے شہریار کے کمرے میں ہی داخل ہونا پڑا۔ یہ الگ بات تھی کہ غصے سے چہرہ سرخ تھا۔ وہ نائٹ گاؤن پہنے کمبل میں گھسا سامنے LCD پر فٹ بال میچ دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور آ کر واش روم گئی اور فریش ہو کے اس نے چپ چاپ تکیہ اٹھا لیا۔ کہاں جا رہی ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ سب ٹھیک کہتے تھے، اس نے سر پہ بٹھا لیا تھا اسے۔ جہنم میں، چل لے میرے ساتھ، تڑپ کر بولی۔ معلوم نہیں اس کا ایسا بولنا اس کے ڈھیٹ دل پہ کیوں لگتا تھا۔ عجیب بےعزتی کرا کر خوش ہوتا تھا وہ۔ نہیں، اتنا بھی ضروری نہیں جہنم میں جانا، پہلے جنت کے مزے لے لوں میں، ادھر آؤ، کہہ کر اس نے اپنے پاس انگلی کے اشارے سے اسے بلایا اور اس کی پیشانی پہ بل ڈلے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ جل بھن ہی گئی۔ آج ہی بدتمیز ہم نہیں، بدتمیز تو اس گاؤں میں بہت بڑے ہیں۔ آپ کی ہماری تو جان پہچان ہی بڑی پرانی ہے، وہ آنکھوں کو دل فریب جنبش دیتا بولا۔ جبکہ عروش نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ اس پر غصہ کرنے لگا تھا، مگر اب ٹون بدل گئی تھی۔ ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہے آپ۔ وہ تکیہ کھینچ کے پلٹنا چاہتی تھی، جبکہ شہریار نے تکیہ ہی پکڑ لیا۔ میں 2 نمبر کا گھٹیا انسان ہوں، تم جانتی ہو، پھر بھی مجھ سے مقابلے پر اتری ہوئی ہو، وہ مسکرا کر سوال کر رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ بن آئی۔ میں نے تو تکیہ پکڑا ہے، وہ سکون سے بولا۔ اور اس کا دل کیا سر دیوار میں مار لے۔ اس نے تکیہ وہیں چھوڑا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں قسم کھا رہا ہوں، آج رات جہاں تم سوگے میں تمہارے پاس سوں گا۔ اینڈ اٹس فائنل۔ وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کے پاؤں چلاتا اسے دیکھتا بولا۔ جان ہی نہ لے لوں، میرے قریب آ کر تو دکھائے۔ ایمی پھول چھوڑی سی ہو اور باتوں شوکیاں ایسے ماری ہو جیسے 30 بار خان ہو۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہنسنے لگا۔ شٹ اپ، اور اس کا دل کیا اس کے سر میں کچھ مارے۔ یو شٹ اپ، وہ بھی ترقی بولی۔ میں تھکی ہوں شہریار خان، مجھے زج نہ کرے۔ وہ بالآخر ہار مانتی عاجزی سے بولی۔ ویٹ، کس نے دکھایا ہے تمہیں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اٹھا۔ عروش سر تھام گئی۔ اکا جان نے کام کرایا تم سے کوئی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ یہاں آپ لوگ اپنی اکا جان کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ سر پر بٹھایا ہوا ہے، ذرا جو حویلی میں کوئی کھل کر سانس لے، دم گھٹتا ہے میرا یہاں، وہ تل ملا کر بولی۔ اکا جان کی شادی؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، کیوں ہونی نہیں چاہیے تھی؟ کیا بی جان کی سانسوں پر انہیں بٹھایا ہوا ہے؟ وہ سر جھٹک کر بولی، جبکہ شہریار پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی، وہ بولا، جبکہ عروش اس کی توجہ بڑھتی دیکھ
پرسکون ہوگی، تو اب سوچ لیں اور شادی کرا دیں ان کی۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ تمہیں ڈسٹرب کرتی ہیں؟ وہ آئیبرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ ڈسٹرب کرتی ہیں اب، وہ غصے سے بولی۔ تو بس ہو گیا جان کی شادی، یہ سمجھو۔ اس کی مانتا اس کے چہرے پر اٹھنے والی مسکراہٹ کو مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اچھا ہو جائے گا، ان کے دماغ کی تلخی بھی کم ہو جائے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ شہریار خان، وہ خباثت دکھائے بنا ٹلتا کیسے؟ عروش اسے گھورنے لگی۔ شرافت سے میرے بستر میں چلو، جان سے مار دوں گی دوبارہ ایسے کچھ بولا بھی۔ میرے لیے اتنی بھی ضروری نہیں آپ کی اکا جان۔ وہ بھڑکی۔ شہریار نے گہرا سانس بھرا اور زبردستی اسے صوفے پر سے اچک دیا۔ شہریار، وہ چیخی۔ ابھی سے کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ ہنسا اور عروش کو بستر پر پھینکا۔ گنگناتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور لال لپسٹک لگا کر وہ مسکراتی ہوئی حویلی سے نکلی۔ ارادے خطرناک تھے، لیکن سامنے بھی بختیار خان تھا، کوئی عام انسان نہیں۔ پھر بھی وہ شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کو تیار تھی۔ وہ اتنا بند سور کر درکنے کو سچ بتانے نکلی تھی۔ مورے کو معلوم نہیں آج کل کیا ہو گیا تھا، ہر وقت کمرے میں بند رہنے لگی تھی۔ خیر، اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا اور وہ ڈیرے کی جانب چل پڑی۔ اس نے سب سے پہلے بختیار خان کا پتہ کیا اور ملازم نے بتایا کہ مراد خان کے ساتھ خان کہیں گئے ہیں۔ وہ مطمئن ہوئی اور پھر درکنے کا پوچھا، چونکہ ملازموں نے بتایا کہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ وہ اس پوشن کی جانب چل دی جو بختیار نے اپنے لیے بنوایا ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی کسی دن بختیار اسے اس جگہ پر رکھے اور اس سے پہلے وہ اس پوشن کا دروازہ کھولتی۔ کسی نے بڑی تیزی سے اس کا ہاتھ اپنے فولادی انگاروں جیسی گرفت میں جکڑا اور اسے ایسے ہی گھسیٹا جسے کسی چیز کو نوچ کر پھینکا ہو۔ بختیار، وہ خود کو سنبھالتی چیخی۔ بختیار کو سب سے زیادہ ناگوار اس کی آواز لگتی تھی۔ یہ تو بائی چانس اس نے شہر جانے سے پہلے درکنے کا چہرہ دیکھنے کا سوچا اور وقت پر یہاں پہنچ گیا، ورنہ وہ کیا کرتی؟ دکھ تو رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ اس کی گردن جگڑتا چیخا۔ چھپے زرینہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ پاگل سا لگ رہا تھا۔ سچ بتانے جا رہی ہوں اسے، اور کتنی دوری برداشت کروں میں تمہاری؟ تم نے مجھے شرف بخشا ہے تو قبول، اور کھینچ کر تھپڑ پڑا۔ سرینے کا دماغ گھوم گیا۔ یہ دوسری بار تھا وہ اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ پاگل کتا سمجھ لیا تم نے مجھے؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ بد کردار عورت، نہ جانے کس کا گند لے کر اب حویلی آ کر پڑ گئی ہو۔ وہ دھاڑا۔ یہ تمہارا ہی ہے، وہ سن ہوتے دماغ سے پھر بھی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ میرا ہے تو اسے ختم کروانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ کراتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ جکڑا اور اسے گھسیٹ کر گاڑی کی جانب لے کر جانے لگا۔ نہیں چھوڑو بختیار، بلکہ اس بچے کو، کیا میں تو تمہارے وجود میں بھی زہر کے ٹکے لگوا کر تمہارا قصہ ختم کر دوں گا۔ اس نے اسے زبردستی گاڑی میں پٹکنے کی کوشش کی، لیکن صد افسوس باہر سے آنے والی آوازوں پر درکنے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ مراد ایک دم سٹ پٹا گیا۔ چپ چاپ کھڑا تھا وہ ایک طرف، اور دکنے کے باہر نکلنے پر بے ساختہ پریشان ہوا۔ خانم، وہ جلدی سے بڑھا۔ بختیار، وہ دوڑ کر اس تک پہنچی، اور بختیار جو سرینے کو آج ختم کر دینا چاہتا تھا، اچانک درکنے کے وہاں پہنچنے پر وہ جنونی سا ہو گیا۔ اس نے زرینے کی گردن جکڑی ہوئی تھی، چیڑ کر مراد کو دیکھا جو خود پریشان تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کانپ اٹھی تھی۔ سرینے کو دور دھکیل کے بختیار نے درکنے کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا ہوا سائیں؟ آپ باہر کیوں آ گئی؟
ریلیکس، یہ سب کچھ نہیں ہے، آپ اندر جائیں، میں آتا ہوں۔ وہ پیار سے اس کے بال سنوارنے لگا۔ بختیار، تم اسے مار رہی تھی۔ وہ کانپ اٹھی، لہجہ بھیگ گیا، جبکہ زرینیں کھانسنے لگی تھی۔ بختیار لب دبا گیا۔ خان، آپ کچھ نہیں جانتی، آپ اندر جائیں۔ نہیں، تم کیوں مار رہے تھے اپنی کزن کو؟ بتاؤ مجھے، یہ سب کیا ہے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ میں اس کی کزن نہیں ہوں، سری نے پیچھے سے چیخی۔ بختیار جیسے چلے پاؤں کی بلی بن گیا۔ مراد خان، وہ دھاڑا۔ مراد زرینے تک پہنچتا کہ زرینے کے پاس اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا۔ بیوی ہوں میں بختیار کی، شادی کی ہے مجھ سے بختیار خان نے، اور میں اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔ یہ میرا گلا تمہاری وجہ سے گھونٹ رہا تھا، کیونکہ یہ تمہیں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ بختیار خان ایک ذلیل آدمی ہے جس نے مجھے ذلیل کیا، تمہیں بھی ذلیل کیا، چھوٹا مکار انسان۔ وہ الگ کے بل چیختی جا رہی تھی، جبکہ درخنے خان پتھر کی ہوگی۔ وہ بت بنی زرینے کو دیکھنے لگی۔ مراد سے ہاتھ چھڑوا کے وہ دوڑ کر بختیار تک پہنچی، جو زرینے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اس کے کھو جانے کا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اب بتاؤ بختیار خان، بہت سیٹ ہو تم نے مجھے 2 کوڑی کا کر رکھا تھا۔ اب بتاؤ، تمہاری معشوقہ ہے، یہ ٹکی کی عورت، یہ اب کیا کرے گی؟ اسے ماں تو بنا نہیں سکے اور میرے بچے کو قبول نہیں کرے۔ تمہاری مردانگی پر تھوکتی ہوں میں۔ وہ خوش ہوتی اس پہ چلا رہی تھی، جبکہ بختیار اب بھی درخنے کو دیکھ رہا تھا، اور درخنے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے آنکھوں کی پتلیوں کو بختیار کی جانب موڑا۔ بختیار نفی میں سر ہلاتا اس کو بازو سے تھام گیا۔ جانے بخت، یہ سب جھوٹ ہے، میری بات کا یقین کیجیے گا۔ وہ بہت یقین سے بولا تھا، آہستگی سے، جبکہ درخنے کا ہاتھ اٹھا اور اس کے منہ پر پڑا تھا۔ مورے، وہ ان کے پاس دھپ سے بیٹھی اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ ارے، یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے جلدی سے پاؤں سمیٹ لیے۔ اماں تو مار مار کے پاؤں دبواتی تھی، شادی کر کے کم از کم اب کسی کے پاؤں تو نہیں دبانے پڑتے۔ وہ سکھ کا سانس لیتی بولی، جبکہ وہ ہنستی۔ مائیں بیٹیوں کی تربیت ذرا سختی سے کرتی ہیں تاکہ آگے جا کے انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ اپنی اینک اتارتی کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ گئی۔ آپ انگریزی کتاب پڑھ رہی تھیں؟ وہ چیخی۔ یا اللہ ماہ نور، چیختے نہیں ہیں، آرام سے بھی بول سکتے ہیں۔ وہ گہرا سانس بھرتی بولی۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ ہاں، میں ایک ناول پڑھ رہی تھی، جب بوریت محسوس کرتی ہوں تو پڑھ لیتی ہوں۔ تم بتاؤ، کچھ کہنے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ دیکھتے سوال کیا۔ وہ انگلیاں موڑنے لگی، جبکہ مورے کو وہ کیوٹ لگی۔ کیا مجھے انگلش سکھائیں گی؟ وہ عالم کو پسند ہے نا، وہ لاڈ سے بولی، اور عالم کا نام لیتے جھجک گئی۔ مورے ایک دم ہنسی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن انگلش سیکھنا اتنا بھی ضروری نہیں ہے، تم بس نارمل بیہیو کیا کرو۔ وہ اس کا گال چھوتی بولی اور اٹھ کے واش روم میں چلی گئی، جبکہ ماہ نور منہ بنا گئی۔ وہ اسے سکھا نہیں رہی تھی۔ اس نے وہ کتاب اٹھا لی۔ اس کتاب کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اٹک اٹک کے پڑھتے اس نے یہ لائن پڑھی تھی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ انگلی پیشانی پر رکھتی وہ سوچنے لگی۔ مورے سے پوچھی کہ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور عالم کمرے میں آیا۔ مورے، وہ اسے اگنور کر کے مورے کو پکارنے لگا۔ آتی ہوں بھائی، رک جاؤ، وہ باہر آئیں۔ آپ نے یہ چار گارڈ میرے پیچھے لگائے ہیں، وہ چڑ کے بولنے لگا۔
ہاں جی، کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ حفاظت بھی کوئی چیز ہوتی ہے عالم. تم ویسے بھی الیکشن میں کھڑے ہونے کا سوچ رہے ہو اور مجھے ڈر لگتا ہے ان سب سے، جن پہ مجھے اعتبار ہے. میں نے انہیں تمہاری حفاظت پہ معمور کر دیا. میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، اور سیاست میں آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس طرح بچوں کی طرح مجھے ٹریٹ کریں گی. فار گاڈ سیک موم، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، قبول کر لیں اس بات کو. وہ بنا کر بولا. اچھا بس اچھا بس زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ فریش ہو. وہ ذرا گھور کر بولی، جبکہ وہ پاؤں پٹک کر چلا گیا. دوسری طرف ماہ نور اسے غصے میں دیکھ کر کچھ چپ سی ہوئی. جاؤ ماہ نور، چائے بناؤ. پاگل ہے یہ لڑکا بھی. وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی نماز کے لیے کھڑی ہونے لگی. وہ سر ہلا کر باہر آ گئی.